अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान की और बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, इन तीनों कंट्रीज़ की बात हम क्यों करेंगे, हम आपको बताते हैं। वो ये हुआ ये कि जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जी हाँ, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। जी हाँ, कुछ ही दिनों में सऊदी अरेबिया का विजिट है पीएम मोदी का। और हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, मोदी जी ट्रेड पे करेंगे काम, मोदी जी ये बात करेंगे, मोदी जी वो बात करेंगे एमबीएस से, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से। अभी यही चर्चा हम कर रहे थे, अभी यही डिस्कशन हम कर रहे थे अपने चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे सुन रहे थे कान लगाकर कि आखिर चल क्या रहा है। कि जी अचानक से ये खबर आई कि जी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट आई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तकरीबन 4700 के करीब भिखारी जो है वो निकाले गए हैं सऊदी अरेबिया से। जी, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि 4700 के करीब भिखारी जो है, पाकिस्तानी भिखारी, वो सऊदी अरब ने निकाल दिए हैं, डिपोर्ट कर दिए हैं। उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कि तकरीबन 42 बिलियन रुपीस जो है सालाना पाकिस्तान में रहने वाले 2 मिलियन के करीब, 22 मिलियन के करीब जो भिखारी हैं वो कमा लेते हैं। तो वाकई में भीख मांगने में अगर इतना पैसा है, तभी मैं कहूँ हमारे लोग काम क्यों नहीं करते। कभी इधर से मांग रहे हैं, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं हैंड टू माउथ हुए, कभी कुछ रोना रोते रहते हैं। जो आम लोग हैं वो भी तकरीबन हमारे भिखारी ही बनते जा रहे हैं। हमें लोग ये भी बताते हैं, पहले कोई हुलिया हुआ करता था भिखारियों का, जिसे देख के पता लग जाता था कि जी ये भिखारी है तो लोग उनसे बचे। अब तो अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं वो भी भिखारी ही बन गए। और तो और हमारी गवर्नमेंट भी हर वक्त आपने देखा है, कभी आईएमएफ के दर पे है तो कभी वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, तो कभी यूएई के लिए पैसे कह रहे हैं हम नहीं देंगे जी, लेके दिखा दो तो मान जाए। इस किस्म की हरकतें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि सऊदी अरब ने जो है वो उम्रा और हज के लिए भी कह दिया है पाकिस्तान को कि जी हम पाबंदी लगा देंगे और ज्यादा लोगों को वीजा नहीं देंगे, चाहे आप जितना मर्जी सर पटकिए, अपने लोगों को रोकिए। सऊदी अरब जो है, जी हाँ, आपको पता है कि एमबीएस जो है वो बहुत एम्बिशियस हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को वो यूरोप बना दे। और यूरोप बनाने के लिए जाहिर है कि उनको वहां पर ऐसा माहौल भी क्रिएट करना होगा कि यूरोपियन उनके यहाँ आना जाना पसंद करें, साथ साथ भिखारी भी उनके पीछे ना लगेंगे। पता लगे कोई टूरिस्ट आया है तो उसके पीछे भिखारी लग गए और वो बेचारा वहीं परेशान हो गया। सऊदी अरब के अलावा यूएई और दूसरी गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल इसी बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ से बहुत भिखारी आ रहे हैं, किसी तरीके से उनको रोकिए। ना सिर्फ भिखारी आ रहे हैं बल्कि कई जगह पे बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जो क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं उनमें भी अक्सर पाकिस्तानी ही निकल रहे हैं। अब आप इसको मुल्क के हालात खराब होने का इल्जाम दे दीजिए या कोई भी बात कह दीजिए, यहाँ से यानी लोग जिस तरीके से परेशान है अपने माली हालात को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही। गवर्नमेंट की सारा फोकस जो है, कह लीजिए आधे से ज्यादा फोकस तो इमरान खान के ऊपर है। खान साहब ने ये कह दिया, अभी खान साहब ने वो कह दिया। इमरान खान से मिलने कौन जा रहा है, इमरान खान से मिलने कौन नहीं जा रहा है। इमरान खान की पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, इमरान खान ने अमेरिका को लेटर लिख दिया, इमरान खान ने यूके को लेटर लिख दिया। यही सारा जो काम है वो चलता चला जा रहा है। जो मेन इश्यूज है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट का देखना बनता है, उस तरफ भी गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है। और इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है उसको अपने पीछे लगा रखा है। अब खान साहब यकीनन ऐसे ही बैठे हंस मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या मजा आ रहा है यहाँ पे मैं बैठ के इन लोगों को क्या नचा रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि जिस तरफ जरा तवज्जो करे, जरा इस तरफ देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट कंट्री के अंदर भी ले लीजिए। इमरान खान को छोड़ के बहुत से इश्यूज है जो पाकिस्तान के लिए सामने हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सॉल्व करने चाहिए। बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की, होम मिनिस्टर साहब हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और उसके बाद जो हमारी टीम बुरी तरह से हार हार के निकली तो इन्होंने उन्हें पहचानने से भी सुना इनकार कर दिया। हैं ये कौन लोग हैं, अच्छा क्रिकेट खेलता करते हैं, अच्छा हार गए, चलो कोई बात नहीं अगली बार सही। लेकिन खैर मोहसिन नकवी साहब जो है वो सऊदी अरब के एम्बेसडर से मिले हैं, काफी देर उनको बात समझाते बुझाते रहे, हबीबी हैया हैया पैसा दे दो भैया। और उसके बाद उन्होंने ये ऑफर भी कर दी सऊदी एम्बेसडर को कि जी जो भी सऊदी सिटीजन पाकिस्तान विजिट करेंगे वो विदाउट वीजा आ सकते हैं। यानी सऊदी सिटीजन यहाँ पर क्यों आएंगे भैया, सिर्फ के हाँ शिकार विकार के लिए जो आया करते हैं यूएई के और दूसरे लोग, वो तो खैर आते रहेंगे। आपको मालूम है कि उनसे पैसा लेकर हम उन्हें कह देते हैं कि ठीक है जाकर शिकार कर लो। तो लेकिन बात सारी ये
کہ یہ آپ نے تو سعودی عرب کو آفر کر دی کہ جی آپ کے سٹیزن جو ہے وداؤٹ ویزا پاکستان وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ان سے 200 کام جو پڑتے ہیں، لیکن سعودی عرب کو تو ہم سے کوئی کام نہیں پڑتا. اسی وجہ سے سعودی عرب ہمارے لوگوں کو پکڑ کے نکال رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب بھکاری ہیں. تو کیا صرف عام سٹیزن جو بھکاری بن کے جا رہے ہیں، کیا یہ پابندی صرف انہی کے لیے ہے، یا پھر وہ سوٹ بوٹ میں آیا وہ والا جو لوٹ جاتا ہے ہمارے یہاں سے اور وہاں سے لوٹ مار کر کے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ پیسہ مانگ کے لے آتے ہیں کہ مانگنے تو نہیں آیا ہوں مگر مجبوری ہے. اس قسم کا ڈائلاگ میں نے کسی کا سنا تھا، کون تھے وہ پتہ نہیں، لیکن خیر چھوڑے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جی بات ساری یہ کہ ان لوگوں کو بھی کیا روکا جائے گا؟ کیا پاکستان کی طرف سے جو باقی لوگ جاتے ہیں آفیشلی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی چائنا تو کبھی امریکہ تو کبھی سعودیہ تو کبھی یو اے ای تو کبھی قطر، عمان اور جتنی گلف کنٹریز جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھی روکا جائے گا؟ ان کو بھی کہا جائے گا کہ آئے تو ہو مانگنے کا نہیں؟ کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہے کہ امریکہ کو چھوڑے، امریکہ مجھے لگتا ہے وہاں جانا ہمارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ورنہ وہاں بھی بھیک ہی مانگ رہے ہوتے ہیں ہم، اور ڈالر میں بھیک مانگنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے. لیکن سعودی عرب ذرا نزدیک پڑتا ہے، اور پھر ایک آپ کو پتہ ہے نا ایک ریلیجیس فیلنگز بھی آ جاتی ہیں کہ جی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور حج عمرے کے لیے جانے کے بعد وہاں سے پیسہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے، ہمارے کئی جان پہچان والے کہتے ہیں کہ جی جب وہ حج عمرے کے لیے گئے تو پاکستانی ملے اور کہنے لگے کہ جی ہمارے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھائیا جب یہاں سے کوئی بھی کنٹری ویزا دیتی ہے پاکستانیوں کو، تو ویزا دینے سے پہلے وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں ریٹرن ٹکٹ دکھائیے، اور وہ بھی اوکے ہوا پیمنٹ ہوئی ہوئی، ایسا ہی نہیں. کیونکہ آپ چاہے یورپ جائیں، چاہے گلف کی کسی کنٹری میں جائیں، چاہے جہاں مرضی جائیں، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ کنٹری ویزا دینے سے پہلے کہتی ہے کہ بھائیا ریٹرن ٹکٹ دکھاؤ، اگر ہے نہیں تو ہم آنے نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ دکھا دیتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ ریٹرن ٹکٹ بھی دکھا رہے ہیں، وہ اپنے پاس پیسہ بھی دکھا رہے ہیں، اس کے بعد وہ ویزا لے رہے، تو کوئی نہ کوئی تو پیچھے ہوگا نا. یقیناً کسی نہ کسی کا، کہہ لیجئے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی بھائی لوگ یہ ایڈٹ کر دینا، سوری بھائی لوگ نہیں، اچھا سوری میں آپ لوگوں کو بالکل نہیں کہہ رہی، سر میں آپ کو کیسے کہہ سکتی ہوں. میں ایک بات کر رہی تھی کہ جو اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، اوپر لیول کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ پاؤں ناک کان سب ہے، اور ان کی مدد کے بغیر تو جی کوئی ایسے ویزا لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، نہ ہی ایسے جا سکتا ہے. تو یقیناً یہ جو پاکستان کے اندر بھی جو بتایا جا رہا ہے کہ 22 ملین کے قریب بھکاری یہاں پر موجود ہیں، اور وہ 42 بلین روپیز جو ہیں وہ سالانہ کما رہے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہی بنا نا کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہے جو ان کو سپورٹ دے رہا ہے، جو ان کو لاتا ہے، لے جاتا ہے، ان کو بتاتا ہے. اور یہ ایسی ساؤنڈ کیوں کر رہی ہوں؟ جیسے لگ رہا ہے جیسے کچھ گڑبڑ ہے. اچھا خیر، میں یہ بتا رہی تھی کہ ایسے لوگوں کو یقیناً لانے لے جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے جو ہے لوگ ہوتے ہوں گے، اور وہی انہیں پہنچاتے ہوں گے سعودی عرب. تو سعودی عرب نے تو جی ہمارا جسے کہہ لیجئے کہ ہمارے لوگوں کا حقہ پانی بند کرنے کا سوچ رکھا ہے، اور ویسے بھی ایم بی ایس نے کہا ہے نا کہ وہ یورپ بنا دیں گے. اب اگر وہ یورپ ہی بنانے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ایسا نہ ہو کہ پاکستان سے آ کے اور وہ لوکل لینگویج میں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پشتو ہو، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو، اس میں ہمارے لوگ جا کے بھیک نہ مانگنے لگے. تو اس لیے سعودی عرب نے پہلے سے ہی پاکستان کو بتانا شروع کر دیا ہے، وہاں سے پاکستانیوں کو پکڑ کے نکالنا بھی شروع کر دیا ہے. اور خیر یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے پرابلم یہ کہ ہمارے یہاں بھکاری اور زیادہ ہو جائیں گے. پہلے ہی جیسے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا کہنا یہ ہے، خواجہ آصف صاحب کا، کہ پاکستان میں پہلے ہی 22 ملین کے قریب جو بھکاری ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب ان بھکاریوں کا کیا جو اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے مانگتے ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی بات بتا دیتے تو اچھا تھا. خواجہ آصف صاحب کی جاب بھی کیا مزیدار جاب ہے، مطلب یہ ڈیفنس منسٹر ہے، مگر ان کو ڈیفنس منسٹری کی کسی میٹنگ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کہیں سائیڈ وائڈ پہ بیٹھتے ہوں، یا کہیں ٹیبل کے نیچے گھسے ہوتے ہوں، یا کہیں ہوتے ہوں، لیکن میں نے خواجہ آصف صاحب کو ڈیفنس کی میٹنگ میں نہیں دیکھا. یہ مطلب ان کو کیا کسی ڈیفنس منسٹر کو نہیں دیکھا، یہ بیچارے ان کا اکیلے کا قصور نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں، کام تو کر ہی رہے ہوں گے جو بھی ان کو دیا گیا ہوگا. لیکن بہرحال بات ساری یہ کہ ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہیں ان کو اب یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے جو بھکاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا آخر حل کیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کیا کرے. اس لیے کہ پاکستان کی ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں ویسے عزت کا فالودہ ہمارا ہوا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت عزت جو بچ گئی تھی وہ اب ان بھکاریوں نے پوری کر دی. لیکن بات ہم کریں گے ایک بار پھر جو ہے وہ ہمارے جو آج کل کہہ لیجئے ڈپٹی پرائم منسٹر، جی ہاں، اسحاق ڈار صاحب کی.
اسحاق ڈار صاحب جی ہاں گئے تھے افغانستان، اور افغانستان میں جا کر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے افغان جو طالبان ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ بڑا یارانہ دکھایا اور ان سے کہا کہ جی آپ اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال مت ہونے دیجیے گا، ہم اپنی زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور دونوں نے اپنے اپنے دل میں کہا کہ ایسا کہا جاتا ہے، ایسا کرنے کا نہیں، مطلب یہ کہ ان باتوں کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو ہم یہاں سے جو ہم نے یہاں پہ جو ہم نے پال کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو کہہ لیجئے ہم تو غیر ان کو ٹیررسٹ نہیں بولتے ہیں، بھارت بولتا رہتا ہے، ہم تو ان کو مجاہدین کہتے ہیں. کبھی ہم انہیں طالبان کے اٹیک یا کہہ لیجئے ٹی ٹی پی کے اٹیک سے پہلے تو ہم انہیں بہت اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے. ہم کہتے تھے جی یہ تو جہاد لڑ رہے ہیں، جہادی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اب ہم نے کچھ تھوڑا بہت ان کے نام بدلنے شروع کیے تھوڑے تھوڑے کر کے. لیکن ٹی ٹی پی کے لیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہی گروپ ہے، تو کیا طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو روکے گا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک نہ کرے؟ ویسے تو خیر ہمارے جو کہہ لیجیے ہمارے آرمی چیف تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو اس لیے ہم نے پاکستان بنا دیا. تو کیا افغانستان اور پاکستان ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ تو دونوں مسلم ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم انہیں مسلم نہیں مانتے، وہ ہمیں نہیں مانتے. اب یہاں پہ جا کے ہماری گوٹی جو ہے نا پھنس گئی ہے، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. لیکن خیر جو بھی چل رہا ہو، بہرحال ہمیں کیا جی سانو کی جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم ویسے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، یہ الگ بات ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کیا کریں جی، ایسے ہی ہمت ہی دے سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی ورلڈ بینک ہمارا پیسہ روک دیتا ہے، تو کبھی امریکہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، کبھی امریکہ کو ہم پھر بنا کے لے آتے ہیں، وہ پھر ہمیں پیسہ دے دیتا ہے، تو کبھی چائنا ہم سے بکڑ جاتا ہے. اب آپ لوگ پھر بولیں گے بکڑ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں مطلب پتا ہے لیکن میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی. لیکن خیر یہ ہندی کا ورڈ ہے اور انڈیا میں بولا جاتا ہے، اگر انڈینس کو نہیں پتا تو پاکستانیوں کو کیا حق پتا ہوگا. اس لیے بہرحال میں پھر بول دیتی ہوں کہ جی کبھی چائنا ہم سے بکڑ جاتا ہے، مطلب چائنا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد چائنا کہتا ہے کہ جی ہمارے جو ورکرز آتے ہیں آپ ان کو چن چن کے مارتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے، ہمارے یہاں کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے وہ. تو چائنا کو بھی اب پاکستان سے نا بہت زیادہ شکایتیں ہونے لگی ہیں، بہت زیادہ نخرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے چائنا کا پاکستان کو لے کر. بات اگر ہم کریں ان کی جی شہباز گل صاحب کی، تو شہباز گل صاحب کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی توشہ خانہ کے جو گفٹ ہیں وہ عمران خان کی بیگم نے بیچے، عمران خان نے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کا کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی عمران خان کی پارٹی کے جو ہے دو گروپ بن گئے. ایک میں جو ہے وہ بشرا بی بی چلا رہی ہیں، دوسرا گروپ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن چلا رہی ہیں. لیکن وہ لوگ یہ بھول گئے کہ ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو کہ علی امین گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں، جو کہ اس وقت چیف منسٹر ہیں کے پی کے، اور وہ بھی کچھ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ان کا ایک 2 دن پہلے میں نے ٹویٹر کے اوپر بلکہ شیئر بھی کیا ہے، ان کا ایک کلپ چل رہا تھا اور اس میں وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خدا کو ٹیکس کیا ہے. جی ہاں انہوں نے اللہ کو ٹیکس کیا ہے. تو اس پہ اینکر جو تھے وہ حیران پریشان ہکا بکا بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اچھا آپ نے مطلب موبائل سے آپ نے خدا کو ٹیکس کر دیا، پھر کیا ہوا؟ جواب آیا؟ کہ نہیں جی رپلائی ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اور انہوں نے کوئی فون نمبر بھی بتایا تھا جس نمبر پہ انہوں نے خدا کو ٹیکس کیا تھا. مطلب کیا لوگ ہیں اور کدھر سے آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، اور آخر یہ سب کے سب پاکستان میں ہی کیوں ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنے نمونے دنیا میں ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان میں ہی کیوں پائے جاتے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ آپ لوگ صرف جو ہندوستانی جو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دنیا میں کہیں بھی کوئی ٹیررزم ہو رہی ہو تو اس میں سے پاکستانی نکلتا ہے، تو وہ چلے وہ جہاں کہیں آپ کی بات ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن دنیا میں جتنے نمونے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان کے جس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی، وہ دیکھ کے انسان حیران پریشانی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہماری اکانومی جو ہے، ہماری اکانومی ہے ہی نہیں بیسکلی. ہم یہ بولیں نا ہماری اکانومی خراب ہے، ہماری اکانومی اچھی ہے، ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، وہ تو تب ہوگی نا جب اکانومی ہوگی. اور اکانومی تو تب ہوتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں اور اپنے خود کی محنت سے آپ کچھ کماتے ہیں. وہ اکانومی نہیں ہوتی ہے جو آپ نے کسی سے لون لے لیا، ادھر سے لون پکڑ لیا ادھر سے لون پکڑ لیا، اس سے کا پیسہ دے دو اس سے کا پیسہ دے دو، اور اس کے بعد جب انہوں نے مانگا تو کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے، لے سکتے ہو تو لے کے دکھا دو. تو ٹھیک ہے نا. اور اگر مانگے بار بار پیسے تو ہم مومن ہیں، اور مومنوں کی جو ہے کہتے ہیں نا بددعا بہت زور سے لگتی ہے اور بڑے طریقے سے لگتی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا ہم سے ڈر جاتے ہیں بیچارے. اور جب ہم انہیں کہتے ہیں ابھی تو ہم آپ کے $3 بلین نہیں دے سکتے، پھر کبھی لے لینا، تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اگر ہم اسی طریقے سے ہم نے یو اے کو بھی کہہ دیا کہ $2 بلین ہم نہیں دینے والے، تو بات ساری وہی آ جاتی ہے
کہ ہمارے یہاں جتنے نمونے پائے جاتے ہیں، نہیں ہمارے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کیا بات کر رہی ہے کہ جی لوگ نا، ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں لوگ ہم سے جیلس ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی گروتھ دیکھ کے لوگ جیلس ہو رہے ہیں۔ صحیح بات ہے سر، اب مطلب آپ اس طرح کی باتیں کر کے نا پبلک کو صحیح چونا لگائے جائیں، لیکن بات ساری یہ کہ پبلک اب ہوشیار ہو گئی، پبلک اب اس طرح کی باتوں میں نہیں آتی کہ آپ کہیں گے کہ اکانومی ہماری بہت اچھی ہو رہی ہے اس لیے ساری دنیا ہم سے جل رہی ہے، جبکہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے، گورنر آف اسٹیٹ بینک، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس مہینے سے 5 to 7% مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے۔ اس پر میں نے تو کئی بار ٹویٹر پہ پوچھا کہ مبارکباد کس کو دینی ہے، لیکن کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ مبارکباد کس کو دینی ہے۔ ارے بھیا کچھ تو بتا دیں مبارکباد کس کو دینی ہے۔ اس کے بعد جی بھارت سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے، بھارت اپنے رستے، ہم اپنے رستے۔ تو بھارت کون سا آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ ہم سے بات کر لو؟ ساری دنیا بھارت سے بات کرنی ہے، ہم نے وہی اپنا جو ہے نا ایک راگ لے کے بیٹھ جانا ہے کہ نہیں جی بھارت ہمارا دشمن ہے، بھارت سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے۔ ادھر سے مودی جی جو ہیں ان کو بھی کچھ مطلب دنیا کا کام نہیں ہے، وہ بھی فوراً کہہ دیتے ہیں پی او کے لیں گے، پی او کے ملے گا تو وہ پاکستان سے بات کریں گے۔ ارے پی او کے سر مطلب چھوڑ دیجئے نا، پی او کے ہمارے پاس رہنے دیجئے، جموں کشمیر آپ رکھیے، کہانی ختم۔ نہیں، ہر وقت لڑتے رہنا ہے، ہر وقت لڑتے رہنا ہے۔ لیکن بات ساری ہے بھارت تو پھر بھی اپنا جیسے کہہ لیجیے کہ ہمیں دو چار سنا کر آگے نکل جاتا ہے، اکانومی وغیرہ ان کی تو پھر بھی بہتر ہی چل رہی ہے۔ اور ادھر ہم ہے کہ ہم یہاں پر یہی نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ سندھ کا پانی پنجاب میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے گرین پاکستان کے نام سے جو پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، اس میں جو پانی ہمیں چاہیے وہ سندھ سے آئے گا۔ دوسری طرف سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے اسٹرکٹ قسم کا جو ہے وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور کسی طریقے سے کسان اپنے گھر جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک زمانے میں کہتے نا کہ جی کرما تو خیر ایک الگ ایک بات ہے جو کہ لوگوں کو پلٹ کے آتا ہی ہے، اور میرا اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے، میری مدر کہا کرتی تھی کہ آپ کسی کو کچھ مت کہو، اگر کوئی کچھ غلط کر آپ کے حساب سے کوئی کچھ غلط کر رہا ہے یا کچھ ہے تو چپ رہو، اپنے کام سے کام رکھو، دوسرے کو جا کے خامہ خائی کے نا گیان اور بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، لوگ مطلب اپنے کرتوت تو ٹھیک نہیں کرتے لیکن دوسرے کو جا کے بھاشن ضرور دیتے ہیں۔ ہم نے ایک زمانے میں کہا کہ جی بھارت میں جو ہے وہ کسان پروٹیسٹ چل رہا تھا، اور ہم نے کہا دیکھو جی کسان پروٹیسٹ چل رہا ہے، ایسا ہو گیا جی بھارت بڑا ظلم کرتا ہے جی کسانوں کے اوپر۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، ہمارے اپنے یہاں کسان پروٹیسٹ شروع ہو گیا، اور ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور اب اس کے اوپر ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں اور بالکل ہماری آواز نہیں نکل رہی اس کے اوپر۔ لیکن اسی طریقے سے ہم نے کہا کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، کشمیر میں بھارت نے فوج کھڑی کر دی ہے، فوجیوں کو جو ہے وہ لوگ مار رہے ہیں، کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھارت کی سائڈ پہ۔ اس کے بعد ہوا کیا، وہ ویڈیو آ گئی جی ہمارے یہاں کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ نہ صرف پتھر مار رہے ہیں بلکہ فوجی اور پولیس والوں کو اٹھا کے نیچے پھینک رہے ہیں۔ روڈ ہماری نہیں بن رہی جی، ان کے انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ہمارے یہاں چل رہا ہے کیا؟ ہمارے یہاں بھی نہیں چل رہا نا۔ اور فون نہیں چل رہے، ان کے یہاں نہیں چل رہے جی، فون نہیں چل رہے، ہمارے یہاں چل رہا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے دامن میں 600 چھید ہے، لیکن ہمیں دوسرے کو دیکھ کر اور اس کو بولنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے بھائی، ان کا معاملہ وہ دیکھیں گے، ان کے لوگ وہاں پر ہے، اپنے حالات کو دیکھ لیجئے، لیکن نہیں ہمارے ایسا خاموش۔ اب سب کو اچھل کے پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہیں ہمارے یہاں کہ او جی غزہ جو ہے نا، غزہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور غزہ کے لیے جی ہم ایسا کرتے ہیں، غزہ کے لیے ہم KFC توڑ دیتے ہیں، اپنے یہاں کے جتنے ریسٹورنٹس ہیں فورن ریسٹورنٹ سب کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اسرائیل آپ کو پتہ ہے نا، نیتن پتہ نہیں مجھے ان کا نیتن یاہو کا نام ہے ٹھیک سے کیوں نہیں لے پاتی، جیسے ہی میں ان کا نام لیتی ہوں مجھے وہ گانا یاد آ جاتا ہے شمی کپور جی کا یاہو۔ تو یہ بھی مجھے کوئی نیتن یاہو جو ہے نا، ان کے لیے مجھے یہی کہنا ہے کہ جی نیتن یاہو جو ہے ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا وہ پاکستانیوں نے KFC جلا دیا، وہ پاکستانیوں نے KFC توڑ دیا، پاکستانیوں نے ایسا کر دیا۔ ویسے ان کو یہ پتہ ہے پاکستان کدھر ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ نیتن یاہو کو معلوم ہے پاکستان کہاں ہے؟ اگر پتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو ان کو پتا دیجئے، اس لیے کہ ان کو ہمارا پتہ ہی نہیں پتا، تو پھر ان کو یہ کیسے پتا لگے گا کہ ہم نے غزہ کے لیے کیا کچھ کر دیا۔ ویسے یہ سب تو ہم افغانستان کے لیے بھی کرتے رہتے، افغانستان کا بھی ہم نے بڑا ساتھ دیا تھا جب طالبان کی گورنمنٹ آ رہی تھی، تو ہمارے لوگ جو اس وقت جیل میں چکی پیسنگ کر رہے، وہ وہاں جا کے کعوہ پی رہے تھے اور کر رہے تھے واہ 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 جی بڑا اچھا کام ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جی افغانستان نے جو ہمارے کان کے نیچے دو لگانی شروع کی آج تک نہیں رکے۔ اس کے بعد جی ہمیں
ہمیں شروع ہو گیا جی بنگلہ دیش کا، ہمیں بنگلہ دیش کا بخار ہو گیا. ہم نے کہا اوہ شیخ حسینہ چلی گئی، ویری گڈ، دیکھا یہ تو بھارت کے ساتھ ملی تھی اور اب اچھا بس کی گورنمنٹ چلی گئی. اب جی آگے محمد یوسف، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے، ہم تو ڈائریکٹ فلائٹ کریں گے، ہم تو ویزا پالیسی بھی جو ہے وہ اچھی کر دیں گے اور جی ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے. اب تو جی وہ ہمیں واپس مل گیا ہے، اب ہم دونوں مل کر نا مزہ چکھائیں گے بھارت کو. آتے کے ساتھ ہی خیر تھوڑے دن تو محمد یونس صاحب بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور اس کے بعد آئیں بائیں شائیں کرنے کے بعد اچانک سے ان کو یاد آئے او پاکستان سے تو پیسہ لینا تھا، وہ بھی $4.5 بلین. پاکستان سے تو معافی مانگنی ہے پاکستان کو تو بنگلہ دیش سے، اور اس کے ساتھ یہ جو تحفہ یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں وہ واپس قبول کرو. تو وہ جو انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. پاکستان کی گورنمنٹ ایک دم خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کہہ رہے. بنگلہ دیش کا جسے کہتے ہیں نا بالکل بخار جو چڑھا تھا نا ہمیں، ایک دم وہ بخار جو تھا وہ اتر گیا اور اب بالکل بات نہیں ہو رہی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ بنگلہ دیش نے جو پیسے مانگے وہ پیسے آپ کہاں سے دیں گے. یہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے. اس کے بعد معافی توبہ کرے دی، ہم اتنے بڑے بڑے کانڈ کر جاتے ہیں اس پہ معافی نہیں مانگتے تو یہ چھوٹا موٹا یہ تو اس کا تو کوئی کھاتے میں ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنا پرانا. ہمیں تو وہ بھارت کہہ کے ممبئی اٹیک ہو گیا جی، اڑی ہو گیا جی، پلوامہ ہو گیا جی، پٹھان کوٹ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی. ہم کہتے اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر تھے. لیکن یہ نان اسٹیٹ ایکٹر والا فارمولا تو ہم ابھی لائے نا 71 میں جو ہوا، اس کے لیے کیا کریں گے. وہ جی وہ نا بھارتی فوج کر رہی تھی، ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے. ہمارے لوگ اب یہ بتا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس وقت کا ڈکٹیٹر کہتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ بنگالیوں کی جو ہے نسل چینج کرنی ہے. اب ان چیزوں کو لے کر اب کیا میں بولوں اور کیا یہ لوگ سنیں گے اور کیا یہ سن پائیں گے اور کیا یہ برداشت کر پائیں گے. لیکن بات ساری یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہو تو آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ سے کہاں مسٹیکس ہوئی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بھائی لوگ تو کوئی مسٹیک کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کیسے مسٹیک کر سکتے ہیں. مسٹیکس تو ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں نا، عام سٹیزن. اس لیے کہ ہم پیدا ہی جو ہیں وہ غلطیاں کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمیں ہی چپیڑے پڑتی ہیں کان کے نیچے. تو یہ تو ظاہر ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے، ان کے ساتھ تو نہیں ہونا. انہوں نے تو نہیں ماننا، نہ ہی گورنمنٹ نے ماننا ہے. انہوں نے کہتا ہے نا جی ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم تو بالکل جی ہم تو بہت عظیم لوگ ہیں اور عظیم قوم ہے ہم. آپ تو جانتے ہی نا کہ ہم تو بھارت سے جب نکل کر آئے تھے تو اس کے بعد بھارت کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہی ہو جانا تھا. لیکن پتہ نہیں کیسے چل گئے، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھارت ہم ہی چلا رہے تھے. لیکن خیر وہ تو جب ہم چلا رہے تھے سو چلا رہے تھے، لیکن یہاں سے میں چلتی ہوں. اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ مجھے دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا آج کل میری حالت. مجھے اس وقت ڈاکٹر ابھیشیک یاد آ رہے ہیں اور ان کے دوست کی ممی یاد آ رہی ہیں جو ہر بات پہ روتی تھی. لیکن خیر اب دوبارہ ملتے اور بہت جلد ملیں گے. تھینک یو.